अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ के बाद तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ के लिए सियासी गुंजाइश निकाली जा रही है। पहले साल 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ा माफ़ हुई और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई की जानिब से 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। अब बहरहाल ये 2 दिन में पीटीआई को मिलने वाला दूसरा बड़ा रिलीफ है। पीटीआई के 9 मई और 26 नवंबर के एहतजाज को रियासत से बगावत करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इन केसेस में पीटीआई कारकुनान की रिहाई से यह तासुर मिल रहा है कि पीटीआई के लिए सियासी रास्ता बनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पीटीआई ने हुकूमत के सामने गैर तहरीरी तौर पर मुआहदे रखे, जिसके जवाब में हुकूमत ने उनसे तहरीरी तौर पर मुतालबात लिख कर देने का कहा, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा निकलेगा। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पसे पर्दा राब्तों के नतीजों में कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर हो रहा है और इस ब्रेक थ्रू से हुकूमत का जो है वो खासा लग रहा है कि सफ़ों में हलचल है, अफसरदा दिखाई दे रही है। अब 26 नवंबर में जिन मुल्ज़िमान को बरी किया गया है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बयानिया बना रहे हैं और वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पर जो यलगार हुई, सोशल मीडिया ने इस पर झूठ का तूफ़ान खड़ा किया, रेंजर्स के जवानों के बारे में झूठी खबरें बनाई गईं। वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की उसके जवाब में अली अमीन गड्डापुर ने क्या कहा, उसका जो काउंटर है वो किस तरह से किया, ज़रा शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट और अली अमीन का गड्डापुर का जो काउंटर है वो दोनों आपको दिखाता हूँ। पिछले आप 3-4 हफ्ते में देख लें जो कुछ हुआ, जो इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफान उठाया झूठ का, फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो काविशें हैं, आपके मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगे। इस तरीके की बयानात जो चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इनसे इजतनाब करना चाहिए। एक पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम लोग रेड जोन में गए, हम लोग बगैर इजाजत के आए, लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर से इस मुल्क के लोग थे, उनके ऊपर जो रवैया इख्तियार किया गया इस पे हमारे कंसर्न है, रहेंगे, हम ये इंसाफ मांगेंगे, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। अब हुकूमत अंदरूनी तौर पर इस कशमकश में ज़रूर है कि अगर बानी पीटीआई को उनकी मर्जी का रास्ता दे दिया गया तो गेम हुकूमत के हाथ से निकल सकती है। इसीलिए पीटीआई के वो कारकुन जिनको रिहा किया गया है उस पर भी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, जैसा कि उज़्मा बुखारी पाक फ़ौज से दरख्वास्त कर रही हैं कि वो रिहा होने वालों की सज़ा माफ़ी पर नज़र सानी कि अफराद दोबारा 9 मई जैसे फसादात के लिए तैयार नज़र आते हैं। इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की? कि ये रियायत जो है ये पाक फ़ौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। यानी हुकूमत को अंदर खाते पीटीआई को दिए जाने वाले रिलीफ पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत ये बयानिया बना रही है कि 9 मई और 26 नवंबर के मुजाहिरीन को छूट देने के बाद फिर से सानिया 9 मई जैसा वाक़या रूनुमा हो सकता है और हुकूमत इस तशवीश का इजहार इसलिए भी कर रही है कि गुज़श्ता रोज़ जो 9 मई के मुजरिमान रिहा हुए उनको वज़ीर आला हाउस में देखा गया और क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर हर धरने की सरबराही करते नजर आते हैं, इसलिए हुकूमत अपने खदशे का इजहार कर रही है कि कहीं फिर से अली अमीन गड्डापुर किसी नई मुहिम का आगाज़ ना करते। बहरहाल एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ की बॉडी लैंग्वेज तब्दील ज़रूर हुई है। वो ये तासुर दे रही है कि वो किसी डील के ज़रिए समझौता नहीं कर रही, जैसा कि आज अली अमीन गड्डापुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 मई पर किसी किस्म की माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। अली अमीन गड्डापुर ने 9 मई का वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए माफी किस चीज की मांगे, पहले मेरे पे साबित तो करो। मैं तो कह रहा हूँ कमीशन बना लो, कमीशन बनाने के बाद मेरे पे साबित कर लो और मेरी गलती है क्या। देखिए मैं आपको जिक्र देता हूँ, पाकिस्तान की आइन में उसकी भी एक सजा होगी। मुक्का मारता हूँ, मैं आपको गोली मारता हूँ, कानून में हर सजा के लिए एक उसके जुर्म के लिए सजा का तयन किया गया है। तो पहले तो ये बताओ मैंने किया क्या है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार है हमारे साथ मौजूद है, इस मामले में उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हुजूर ये फरमाइएगा कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं या पसे पर्दा मुज़ाकरात या इंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही है और क्या इसी का नतीजा है कि मुसलसल 2 रोज़ से 2 बड़े रिलीफ मिल गए, पहले 9 मई के मुजरिमान को और उसके बाद 26 नवंबर के जो मुकदमात हैं उनके अंदर कुछ 250 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है 13 मुकदमात के अंदर। तो ये इतना ही सादा है जितना दिखाई दे रहा है या फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है 9 मई के हवाले से, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल किसी का जो है वहमो गुमान में ये नहीं होना चाहिए कि 9 मई पे माफी मिलेगी, ये बात भूल जाएं। और 9 मई जो है वो एक रियासत के खिलाफ जुर्म हुआ है
اور اس جرم کے اوپر جو مرکزی کردار ہیں ان کو سزا ملے گی. یہ یاد رکھیے کہ 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کو آرمی چیف کی جانب سے جو ہے وہ پارڈن کیا گیا ہے، معاف کیا گیا ہے، وہ لوگ کچھ نہ کچھ لکھ کے بھی آئے ہیں وہاں. انہوں نے مرکزی ملزمان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور بلکہ اشارہ نہیں بلکہ واضح بتایا ہے کہ ہمیں کس نے اکسایا، کس نے بھڑکایا اور کس نے اس راستے پر اور اس ڈگر پر چلایا. اب اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ پہلے نہیں، لیکن دیکھیں عبداللہ گل صاحب، ان کو تو سزا ملنے کے بعد جو رحم کی اپیل ہوتی ہے وہ منظور کی گئی ہے نا. یہ تو کوئی وعدہ معاف گواہ بننے والا معاملہ نہیں ہے نا کہ جس میں انہوں نے کوئی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہوں یا سلطانی گواہ بن گئے ہوں جو الٹیمیٹلی ماسٹر مائنڈ تک جائے. نہیں، میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. وعدہ معاف گواہ ہونا اور ثبوت شواہد دینا دو مختلف چیزیں ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے مقدمات تھے ان کے اندر ان کو بری کیا گیا. لیکن یہ یاد رکھیے انہوں نے سزا تب ہوئی جب ان کا جرم ثابت ہوا، تب ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوا، اور اس کے بعد معافی کا عمل شروع ہوا، جو کہ آرمی چیف کا استحقاق ہے آئین پاکستان اور آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت. اب جو بات آ جاتی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے بات کہی ہے، اس سے تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک مخاصمت اور ایک محاذ آرائی جو ہے وہ قائم رہے گی. دوسری جانب صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ بالکل حکومت جو ہے وہ صحیح ہے کہ حکومت گرانا ان کا حق ہے، یہ جمہوریت کے اندر موجود ہے. پی ڈی ایم کے اندر بھی یاد ہے آپ کو کہ عمران خان کی حکومت گری تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی. لیکن جہاں تک تعلق ہے موجودہ صورتحال میں، اگر آپ بیک ڈور کی بات کر رہے ہیں، جہاں میں آپ کا اشارہ سمجھ پایا ہوں کہ غیر ملکی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ابھی تک اقتدار پہ آئے نہیں ہیں. اور اس عبداللہ گل صاحب دیکھیں، غیر ملکی تو بعد کی بات ہے سر، پہلے تو ملکی ہے نا، پہلے تو مقتدرہ ہے. کیا مقتدرہ کے ساتھ انگیج کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں سر. نہیں، مقتدرہ کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ کوئی نہیں ہے. میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ راول پنڈی کا کوئی کردار براہ راست یا کہیں دوسرے چینل کے ذریعے ماں سوائے یہ کہ حکومت اس ٹائم پہ جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، جس کا اعلان ہو چکا ہوا ہے اور جس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ حکومتی سطح پہ ہیں. راول پنڈی کا اس میں زیرو کردار ہے، اس میں کوئی کہیں براہ راست راول پنڈی کا تعلق نہیں ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی. اب دوسری جانب یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے اگر ویک پوزیشن پہ تب ہوتی جب ایسے کوئی بہت بڑے جتھے آ رہے ہوتے، بہت بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہوتے جیسے کہ اوائل میں ہوئے تھے 2022 کے اوائل. نہیں تو پھر عبداللہ گل صاحب حکومت پریشان کیوں ہے؟ شہباز شریف صاحب نے پہلے کہا کہ جی اداروں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں مثالی ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تا قیامت ایسے تعلقات رہیں، لیکن کچھ وسوسے ہیں. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کا حوالہ دیا، اور پھر 26 نومبر کرنے والوں کو بھی آج ان کو ضمانت مل گئی ہے، تو اس پر بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ فوج سے مطالبہ کر رہی ہے کہ 9 مئی پر جو انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے سزا معافی کا اس پر نظر ثانی کریں. تو حکومتی صفوں پہ اتنی کھلبلی کیوں ہے پھر؟ جی، حکومتی سطح پہ کھلبلی اس لیے ہے کیونکہ ان کے ہاں کچھ لوگوں کو یہ تاثر ملا ہے مغرب کی جانب سے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہاں تبدیلیاں ہو جائیں گی. رات بھی میں کسی اہم محفل میں تھا، وہاں کچھ پولیٹیشینز آئے ہوئے تھے، تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جی کیا ہماری حکومت جانے میں 1 مہینہ رہ گیا ہے ٹائم. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ کو اس میں فکر نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں، ایسا کوئی عملاً جو ایک عوامی دباؤ ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اگر ہوتا تو یقیناً اس کے اوپر بات کی جا سکتی تھی اور اس دباؤ کو بھی قبول کیا جاتا. لیکن فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں سوائے خیبر پختونخوا کے اس کے علاوہ کون سی جگہ ہے؟ تو حکومت پر دباؤ کہاں سے آ رہا ہے عبداللہ گل صاحب؟ حکومت پہ دباؤ یہ یہاں سے آ رہا ہے کہ میرے خیال میں ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف تیار کھڑا ہے، اور اس کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو آن بورڈ لینا لازمی ہے. اور اس وجہ سے حکومت ظاہر ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو دے کچھ لے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مخاصمت کی سیاست، محاذ آرائی کی باتیں اور جو ایک تلخیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ کردار اپنا تو ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ یاد رکھیں وہ وردی والے لوگ نہیں ہیں. یہ بات میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وردی والے لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ کسی بھی قسم کے کردار نہیں ادا کر رہے. حکومت خود کر رہی ہے، حکومت کے اندر اپنے جو ہے کئی دھڑے بندیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نواز گروپ علیحدہ ہے، شہباز گروپ علیحدہ ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے کنفیوژن اور کیوس جو ہے
وہ کریٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو آج پرویز اشرف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان ایک ہی اسٹیج پہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسا بھی پاسبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب اگر وہ اس طرف کے لوگ نہیں ہیں تو کیا ایسے ہی لوگ بیچ میں ہیں جن دھڑے بندیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی ان کو ایک اسٹیج کے اوپر لے آئیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، بڑا اہم اجلاس تھا میرے خیال میں، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی اس ٹائم پہ، یہ سیاسی بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے وہ کسی کی بھی سیاست کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان جو نظریاتی ایک خلیج ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بہت بڑی نظریاتی خلیج ہے۔ یہ تو ایک سیاسی خودکشی ہوگی ان تینوں پارٹیوں کے لیے کہ اگر یہ ایک پیج پہ آتی ہیں تو یہ ان سب کے لیے خودکشی ہوگی۔ ہاں، ملک کی مفادات کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی، سالمیت اور معیشت کے لیے ایک پیج کے اوپر اگر یہ ہیں، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن یہ اگر آپ ایک سٹیج کے اوپر آپ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک گرینڈ حکومت، کوئی ایک مشترکہ حکومت، کوئی ایک نیشنل حکومت ٹائپ کی کوئی صورتحال، تو فی الحال تو اس کا کوئی دور دور تک جو ہے وہ چانس نہیں نظر آتا۔ یہ مذاکرات ہیں، ان کا پہلا دور ہے، اس کو جو ہے سیبوٹاج کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی علیم گنڈا پور نے کہا کہ تحریک بھی جو ہے وہ جاری رہے گی، تو مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ بے نتیجہ ختم ہوں گے الٹیمیٹلی؟ تو پھر حکومت کو تحریک فیس کرنی پڑے گی، وہ سول ڈس اوبیڈینس کی ہو یا سڑکوں پہ آنے کی ہو؟ نہیں، سڑکوں پہ آنے کی جو ہے میرے خیال میں صلاحیت جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا سڑکوں پہ آنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رہی، اور سڑکوں پہ آ کے پھر کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا 126 دن کے دھرنے کے نتیجے کے اندر حکومت چلی گئی تھی؟ تو نہیں گئی تھی۔ اور سول نافرمانی کی تحریک کیا ہم پہلے نہیں دیکھ سکے؟ کتنے لوگوں نے اپنے بل جلا دیے تھے؟ کتنے لوگوں کے وابڈا کے میٹر کٹ گئے تھے؟ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ٹیکس دینا بند کر دیا تھا؟ اس کا جواب 0/0 ہے۔ تو اس لیے دوسری جانب جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات کرنا، اصل میں میرے خیال میں حکومت شاید یہ تھوڑی سی گھبرا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حکومت کے بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے وہ مغرب ان سے ناراض نہ ہو۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک لک ویسٹ پالیسی کی جانب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لک ایسٹ پالیسی کی جانب گامزن ہے، اور یہ اب ایک ایسا بال ان رولنگ ہے جس کو اب آپ روک نہیں پائیں گے، اور حالات جو ہیں جس تیزی سے اپنا رخ تبدیل کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ ریاست جو ہے وہ نو نان سینس کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے۔ وہ اس کی ترجیحات میں سیاست نہیں بلکہ پاکستان کو بچانا، پاکستان کی معیشت کو جو فوقیت دینا، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ناشور کو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آپ سمجھیں کہ کلیئر ہے۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ویلکم بیک۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور گزشتہ روز اختتام کو پہنچا، لیکن ابھی تک یہ کنکلوسیو تو نہیں ہوئی، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ وہ تحریک کو بھی جاری و ساری رکھے گی، لیکن مذاکرات شروع ہوتے ہی کوئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بریدنگ سپیس پی ٹی آئی کو مل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ وہ 9 مئی کے مجرمان کی رہائی کی صورت میں ہو، وہ 26 نومبر کے 250 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور ہونے کی صورت میں ہو، یا پھر حکومت کی کنفیوژن کی صورت میں ہو۔ اس وقت ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض خان صاحب یہ سیاستدان انہوں نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم فیاض اللہ سجوہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حضور، آپ کہتے تھے کہ 9 مئی جو ہے اس کے ملزمان قرار واقعی انجام کو پہنچیں گے، سزائیں ملیں گی، اس پہ معافی کسی کو نہیں ہے۔ معافی تو مل رہی ہے، 19 مجرمان کو معافی ملی، پھر 26 نومبر کے کوئی 250 جو ملزمان ہیں درخواست ضمانت ان کی آج منظور ہو گئی، تو یہ ایسی چیز ہے جو اریٹیٹ کر رہی ہے، حکومت کو پریشان کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو جن کو رہائی ملی ہے، اگر میں بانی تحریک انصاف کی زبان استعمال کروں تو یہ کوڑ کباڑ اور ریلو کٹے تھے نا۔ ملزمان اور مجرمان میں یہ ریلو کٹے اور کوڑ کباڑ تھا، یا لو لیول کے جناب ان کی انٹینسٹی تھی، ان کے جرم تھی، اور ان کو جو سزا 2 سال کی ملی تھی اس میں سے 1.5 سال ہی پہنچ چکے تھے۔ لیکن میں آپ کو ریحان صاحب ایک چیز بتاؤں، بانی تحریک انصاف کو اور پی ٹی آئی کو بڑی دیر بعد جو ہے نا کچھ چیز سمجھ آئے گی
اس ایک ایکٹ کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے, نیکڈ کر دیا ہے. آپ پوچھیں گے کس طرح؟ یہ امریکہ کے بیانیے میں بھی پٹ گئے, بے نقاب ہو گئے. یہ فوج کے خلاف جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا اس میں بھی یہ پٹ گئے. اب یہ جو بیانیہ ان کا تھا نا, سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ, سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ, سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ, فالس فلیگ آپریشن, فالس فلیگ آپریشن, جوڈیشل انکوائری کرائے. پچھلے 1.5 سال سے جو ٹی ٹاٹا انہوں نے لگائی ہوئی تھی, یہ 19 بندے رہا کر کے بانی تحریک انصاف کو اور پوری پی ٹی آئی کے نیریٹو کو زمین دوز اور زمین پوش کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے. وہ کیسے؟ جب یہ رہا ہوئے, رہا ہونے کے بعد جناب پی ٹی آئی کے ضلعی قائدین, پی ٹی آئی کے صوبائی قائدین, پی ٹی آئی کا چیف منسٹر کے پی کے, وہ جناب ڈھول لے کے ان کو 21 توپوں کی سلامی دیتے ہوئے, ان کو ہار پہناتے ہوئے کے ٹی کے ہاؤس لے گیا. ان کے جناب انعامات اور ان کے لیے جناب اعزازات پی ٹی آئی نے اناؤنس کرنا شروع کر دیے. پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا کہ یہ تو خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ تو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں. ایک تو وہ نیریٹو اور وہ بیانیہ ہے, اس کا ستیہ ناش پھیر دیا. دوسرا, اس ایک ایکٹ کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ نے بڑا شارپلی, بڑا باریک لیکن جوان صاحب وہ تو کہتے ہیں نا کہ مقدمات ہی جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ تو جھوٹے مقدمات ہیں, اور آج بھی وہی چیف منسٹر کے پی کے لیے بھی گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی کوئی نہیں مانگے گی, کوئی معافی نہیں ہے. 9 مئی کی جہاں تک بات, معافی ان کا مانگے گا, معافی ان کے اگلے پچھلے مانگیں گے, چھوڑے. لیکن میں جو بات کبھی کر رہا تھا وہ پہ آپ نے ٹھوک دی. جنابے والا یہ تو کہتے تھے کہ ہم جتنے بندے گرفتار ہیں ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے. اب یہ ان کے لیے جناب اعزازات, ان کے لیے تقریبات اور ان کے لیے جناب واہی آئے گا 36 ماحول بنا کے جو استقبال ہے, اس نے بے نقاب کر دیا کہ یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. دوسرا, انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا عالمی سطح پہ, یہ امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے ملکوں میں جا کے ایک جناب ہائی لیول سے لے کے لو لیول کی ان کے جو جناب حکومتی اہلکار ہوتے تھے مغربی ممالک کے, ان کو یہ ڈوبے پیش کرتے تھے کہ پاکستان کی فوجی دولتیں جلاد ہے, اقتصاد ہے, اور جناب وہاں پہ کوئی رول آف لا نہیں ہے, ادھر کوئی ہمدردی نام کی چیز نہیں ہے, رحم نام کی چیز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بڑی خوبصورتی سے اس بیانیے کا بھی ستیہ ناش کر دیا کہ نہیں, یہاں پہ رحم بھی ہے, یہاں پہ معافی بھی ہے, یہاں پہ درد انسانیت بھی ہے, یہاں پہ درد دل بھی ہے. یہ تو گئے وہ بندے جو 1.5 سال ہو گئے. تو پھر دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو 19 بندے ہیں نا, اور اس کے علاوہ 67 بندوں نے رحم کی اپیل کی ہے, ان لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر کے 19 کی معافی مان لی گئی. ان کے گھروں کی پوری انویسٹیگیشن کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ملٹری کی طرف سے. کوئی بیچارے کا باپ نہیں ہے, کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کے ماں باپ دونوں نہیں ہے, کسی کے گھر چولہا نہیں جلتا. بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نے مڑ پوچھا نہیں, کوئی وکیل کر کے نہیں دیا. قسم پرسی کا عالم ہے, باقی دیہڑے ہیں. ان کے حالات اتنے خراب تھے کہ انہوں نے ایک رحم کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے کہ چلو یار یہ استعمال ہوا. پھر انہوں نے پورا معافی نامہ لکھا. اس معافی نامے کے اندر ایک چیز بیان کی, بانی تحریک انصاف کو مجرم قرار دیا, بانی تحریک انصاف کو کلپٹ قرار دیا, قیدی نمبر 420 کو کہا کہ اس نے ہمیں استعمال کیا, ہم نے اس کے برگلانے پہ آ کے ریاست کے خلاف بے وفائی کی, ملک کے خلاف بے وفائی کی, قانون کو اپنے ہاتھ نہیں. میں لیکن لیا. چوہان صاحب ایک پریسیڈنس تو سیٹ ہو گیا, ایک پریسیڈنس تو سیٹ ہو گیا کہ معافی تو مل سکتی ہے, بارکیف معافی تو ہو سکتی ہے. اگر کنڈیشنلی کوئی کہہ دے اس سارے معاملے کے اندر اسی انداز میں لکھ کے چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے, تو معافی کا در تو کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب معافی تو پوری دنیا کے اندر جناب, اور اللہ پاک کے ہاں بھی اور اللہ پاک کی مخلوق کے ہاں بھی اور دنیا کی ہر ریاست کے اندر بھی جناب معافی کا تو تصور ہوتا ہے. لیکن معافی مانگنا پڑتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معافی مانگے بغیر, آپ کے اس سوال کے اندر ہی میرا جواب پنہاں ہے کہ جناب بانی تحریک انصاف نے رتی برابر بھی اگر کوئی ریلیف لینی ہے نا, تو سب سے پہلے انہیں معافی مانگنی پڑے گی پاک فوج کے شہداء. تو پھر چوہان صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ ان کیمرہ, آف دی کیمرہ, بیہائنڈ دا کرٹن یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے مقتدرہ کے ساتھ, پبلکلی نہ ہو, انڈر دا کارپٹ ہو جائے؟ سر ہم ادھر ہی پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں, یہیں پہ سیاست کرتے ہیں, یہیں پہ سارے آپ کو پتہ ہے معاملات, ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے, میڈیا کے ساتھ ایک تعلق ہے. میں اس بنیاد پہ آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا دوں, بانی تحریک انصاف کو سب سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی. ابھی تو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے نا,
چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو LRO دو، بانی تحریک انصاف کو ہم ساروں کو LRO دو. اسی لیے تو وہ لکھ کے نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں لکھ کے دیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. تو دیں گے نا، کیوں نہیں دیں گے؟ اچھا ایک تو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ آ گیا، پھر جناب حکومت کا چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں آیا ابھی. پہلے یہ لکھ کے دیں گے، اس کے بعد حکومت لکھ کے دے گی. حکومت کیا لکھ کے دے گی؟ حکومت لکھ کے دے گی کہ بانی تحریک انصاف برائے مہربانی پوری پاکستانی قوم کے سامنے شرمساری کے ساتھ معافی مانگے کہ انہوں نے 3.25 سال نقدہ کوکا کے اوپر جو خود بھی ناچے ہیں اور پوری قوم کو نچایا ہے، اور پھر جھوٹ، فراڈ، فریب، سیڈو، سو کالڈ قسم کا پروپیگنڈا کر کے ریاست کا، عدالت کا، اداروں کا اور پاکستان کا ستیہ ناش دے رہا ہے. یعنی پھر اس کا مطلب چوہان صاحب نہ ہی سمجھے مذاکرات، تو پھر نہ ہی سمجھے گی، کنکلوسیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. نہیں کریں گے. اچھا مجھے آج ایک پوڈ کاسٹ میں کسی نے پوچھا کہ یہ جو بنی گالا کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے جی جو بانی تحریک انصاف میں، کہ مجھے بنی گالا کی آفر ہوئی انڈائریکٹلی، میں نے ایکسپٹ نہیں کی. ملک میں انٹرنیٹ مسلسل سست روی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے. انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے عوام کو ٹرین کوریئر سروس کی آن لائن ٹریکنگ میں ابھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. سوشل میڈیا ایپس پر نہ صرف ویڈیوز اور تصویریں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ انٹرنیٹ پر دیگر ویب سائٹس کی براؤزنگ بھی سست روی کا شکار ہے. تازہ خبر کے مطابق PTA کی انٹرنیٹ میں سست روی کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں. تحقیقات کے مطابق ٹیلی کام کمپنیز کو سوشل میڈیا اور ویب براؤزنگ میں مسائل کا سامنا آ رہا ہے، جبکہ ٹیلی کام آپریٹرز نے اپنے نیٹ ورکس پر آنے والے مسائل کی تفصیلات دے دی ہیں. ٹیلی کام آپریٹرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف مسائل کی نشاندہی کی ہے. بہرحال حال ہی میں انٹرنیٹ کی سست روی پر چیئرمین PTA اور حکومت کے درمیان بھی ٹھنی ہوئی ہے نظر آ رہا ہے، اور انٹرنیٹ کے سست ہونے پر حکومت ہو یا پھر PTA دونوں کی جانب سے مختلف مواقف اپنائے گئے ہیں. کبھی VPN کو انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ قرار دیا گیا، کبھی ضرورت سے زیادہ صارفین کا انٹرنیٹ استعمال سست روی کی وجہ سمجھایا گیا، اور اب ایک بار پھر انٹرنیٹ کی سست روی پر نئی منطق دی جا رہی ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق قطر کے قریب سب مرین کیبل AAE دن میں خراب ہوئی ہے، اور PTA نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کیبل میں خرابی سے انٹرنیٹ براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق یہ کیبل پاکستان کو بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک سے جوڑنے والی 7 زیر سمندر جو کیبلز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ٹیمیں خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور PTA کی جانب سے صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے. اب حکومت ہو یا PTA، وہ انٹرنیٹ کے سست ہو جانے پر مختلف وجوہات دی وجہ سے صارفین میں ابہام بڑھ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کم از کم کو کلیئرٹی لے کے آئے، انٹرنیٹ کی سست روی کو دور کرے تاکہ صارفین کے مشکلات ختم ہو سکے. اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اپنی ڈگریز نہیں نکلواتی ہے، وہ ایشو نہیں کراتی. ملازمت اور معاشی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی ڈگری نکلوا سکے، مگر جب کبھی انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے، کریئر میں آگے بڑھنے یا ملک سے باہر روزگار کا حصول درکار ہو تو انہیں ڈگری کی تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے میں وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اب بھی کئی ہزار طلباء اپنی ڈگریز کی تصدیق کے منتظر ہیں، اور یہ انکشاف سینیٹر بشرا انجم بٹ کی زیر صدارت سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ایجوکیشن کے اندر ہوا ہے کہ 30,000 طلباء کی ڈگریاں HEC سے تصدیق کے منتظر ہیں. اب سرکاری ادارے، بینک یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی تصدیق شدہ ڈگری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جبکہ کسی پیشہ ورانہ تعلیم یا پوسٹ گریجویشن میں داخلے کے لیے کسی HEC کی تصدیق شدہ ڈگری درکار ہوتی ہے. ڈگری کی تصدیق اور توثیق میں فرق یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تسلیم شدہ ادارے یونیورسٹی سے حاصل کردہ ڈگری پہلے ہی سے HEC سے توثیق شدہ ہوتی ہے، لیکن اس کی ویریفیکیشن یعنی تصدیق سے مراد اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے کہ آیا ڈگری اصلی ہے یا نقلی ہے. ویریفیکیشن کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈگری کسی قسم کی کرپشن یا پھر نقالی میں ملوث ہو کر حاصل نہیں کی گئی. اور اب جن 30,000 طلباء کی ڈگریز کی جو ویریفیکیشن نہیں ہوئی، ان کی ڈگری کو نہ اصلی قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نقلی قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ طلباء اسکالرشپ کے لیے باہر بھی اپلائی نہیں کر سکتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ HEC ان 30,000 اسٹوڈنٹس کی جو غیر تصدیق شدہ ڈگری ہیں ان کی تصدیق کرے تاکہ طلباء کا مستقبل روشن ہو. اور یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں بن رہا ہے، اور جب کوئی جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک لمبی قطار کے اندر لگ جاتا ہے، اور یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس کو کئی روز درکار ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.